अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपने वो लतीफ़ा तो सुना ही होगा कि एक जंग लगती है तो फिर जब जो मौजूदा फ़ौज होती है उनको लोगों की ज़रूरत होती है कि अफवाज में जो है ना लोग इकट्ठे हों, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज की तादाद बढ़े। तो पहले के दौर में ऐसे ही होता था और ये लतीफ़ा भी उस दौर के ऊपर ही बनाया गया था, लेकिन ये आज के दौर पे कैसे फिट होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जब जंग होती है, लोग कम पड़ते हैं, तो जो ऑफिशियल होते हैं, फ़ौज के लोग होते हैं, वो घर घर जाकर दरवाज़ा खटकाते हैं। तो एक दरवाज़ा खटकाते हैं, वो गालिबन एक मरासी फैमिली होती है जो कि गाना बजाना वगैरह करते हैं, मतलब गाने वाले का लोग, उनका लड़ाई का मिजाज नहीं होता। तो वो जब उसको कहते हैं कि जी जंग लग गई है, तो सारे जो है ना आपके घर में जितने मर्द हैं वो सारे मुजाहिद बनेंगे, वो लड़ाई हो गई है। तो वो बंदा सोच के कहता जी ये गल साढ़े तक पहुंच गई है तो फिर सुलह कर लो। तो यही हाल है हमारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोगों का कि अब जब फ़लस्तीन का मसला पिछले कई दिहाइयों से चल रहा है, करते हम तक जब पहुंचा है, तो हमारे जो दरवाज़ा खोलने वाले हैं ना, जो दरवाज़ा जब खटकता है पाकिस्तान का तो दरवाज़ा खोला जाता है, तो वो कहते हैं यार हमारे तक पहुंची तो सुलह कर लो। फिर वो यही इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उनको वहाँ से निकाल लिया जाए, उनको किसी दूसरे ममालिक में शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। और फिर उनको कहा जा रहा है कि जी 2 नेशन थ्योरी अगर इसराइल मान ले तो हमें भी कोई इतराज़ नहीं। तो इसराइल कहता है ऐसी की तैसी तुम्हारी, निकलो सारे, ठीक है। अमेरिका कहता है सारे निकलो, मैं सारा इसको नया बिल्ड करूंगा, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं जी, सुलह कर लो या लड़ाई ना ही करो, अच्छी बात है। तो हमारे ऑफिशियल भी यही कह रहे हैं, अनऑफिशियल जो इनडायरेक्टली ऑफिशियल है वो भी यही कह रहे हैं माजरत के साथ। ये बहुत एक बहुत सारे जुमले पिछले कई सालों में हमें सुनने को मिले हैं। अली भाई ने भी यही कहा है कि जी उनको हिजरत कर जाना चाहिए। उन्होंने फिर जो है ग़ज़वा-ए खंदक का जो है उन्होंने मिसाल भी दी, फिर उन्होंने पहले हिजरत मदीना की मिसाल दी, उसका भी मैंने भी बल्कि और भी लोगों ने काउंटर किया कि भाई ऐसा नहीं है। हिजरत मदीना जब हुई है तो उसके बाद क्या हुआ, जंग बदर हुई है ना, वो पीछे तो आ ही गए थे ना, उसका कोई हल तो नहीं निकला। और अगर आपकी मान ली जाए तो हुसैन अलैहिस्सलाम तो फिर खुद गए थे उधर, वहाँ पे क्या कहते हैं करबला में। तो अगर आपकी मान ली जाती तो आप उनको ये कहते कि जी आप ना ही जाएं, आप यहीं पे रहें, छोड़ें, क्या मसला, वो बंदा नहीं ठीक है, वो लड़ाई। तो यही तो नासबी कहते रहे हैं, जिनको आप कंडेम करते रहे, खुद ये बयान करते रहे कि वो नासबी जो है वो कहते हैं जी हुसैन अलैहिस्सलाम तौबा नाउज़ुबिल्लाह गलत थे। आप तो यही कहते रहे, आपने हमें यही सिखाया। तो आज आप खुद कह रहे हैं कि जी उनको हिजरत कर जानी चाहिए। कुरान की आयात जो हैं आपने, मैं आपका क्योंकि मैं कुरान जब मैंने पिछले दिनों बयान किया तो मैं तर्जुमा पढ़ा था, सूरह निसा का तर्जुमा पढ़ा था। उनमें जो आयात हैं जिहाद के हवाले से 69 से ऑनवर्ड या 70 से ऑनवर्ड चंद आयात हैं, वो अली भाई ने जब अपना जो कुरान तफसीर जो अली भाई बयान करते हैं, आसान तर्जुमा कुरान लेक्चर जो होते हैं, उसमें अली भाई ने उन आयात को 3 क्लासेस तक डिले किया। 3 क्लासेस तक डिले किया। उससे पहले का जो एक टॉपिक चला था तौहीद के ऊपर, वो अली भाई ने 3 लेक्चर उसमें स्पेंड कर दिए। मुझे नहीं पता कितने दिन का वक्फा रहा होगा, कितने दिन में इन्होंने 3 रिकॉर्ड करवाए होंगे, लेकिन इन लोग अली भाई ने 3 लेक्चर एक्सटेंड कर दिए। उसके बाद जाके चौथे लेक्चर में वल्लाहु आलम, उसमें भी इनकी जो कैफियत थी या इनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो मुझे समझ आ रहा था कि यार अभी भी ये बयान करना नहीं चाह रहे। तो वो भी उन्होंने जब बयान किया तो वो सरसरी सा आखिरी चंद 10 से 15 मिनट में उन्होंने वो जल्दी आयात बयान कर दी जिहाद वाली, जो सूरह निसा में आई है। ये आप स्क्रीन पे मैंने सारा आपको दिखा दिया, आप देख सकते हैं कि जब आयत अगली चलनी है तो अली भाई ने उसके ऊपर 3 लेक्चर रिकॉर्ड करा दिए पिछले टॉपिक के ऊपर। अब ये भी हो सकता है, देखिए मैं अली भाई को गलत नहीं कह रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि अली भाई को कोई जैसे गन पॉइंट पे नहीं, तुमने ये बयान नहीं करनी, हो सकता है 3 लेक्चर में यही हो अली भाई के ऊपर गन तानी हो, चौथे लेक्चर में भी हल्की फुल्की सी दूर से गन का डर हो गया यार, वो दूर से गन तनी हुई मेरे पे, तो हो सकता है वो उन्होंने इसलिए फिर मजबूरन बयान करनी थी। जाहिर है कुरान की आयत तो हज़फ नहीं कर सकते ना, वो तो बयान करनी। जब आपने कुरान का टॉपिक छेड़ दिया, जब आपने दीन का काम बीड़ा उठाया है, तो भाई दीन तो फिर पूरा ही बयान करना पड़ेगा, चाहे वो आपके खिलाफ जा रहा हो, चाहे वो आपके बड़ों के खिलाफ जा रहा हो, चाहे वो आपके हक में जा रहा हो, वो तो आपको बयान करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने कहा वो फाते हैं, हम मफसूह हैं, वो जो चूज करेंगे वही हमें मानना पड़ेगा। माइट इज राइट। व्हाट इज माइट इज राइट? माइट अल्लाह, ऑल माइटी अल्लाह, ठीक है। आप माइट उनको कह रहे हैं, आप उनको, तो वो साहिरुद्दीन साहब ने पिछले दिनों भी एक अब्दुल रहमान साहब थे, अली भाई के स्टूडेंट थे, उनके जो है ऑनलाइन जो वो बात करते हैं उसमें चले गए। उन्होंने जो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल भी किए, सख्त क्वेश्चंस भी किए, लेकिन साहिरुद्दीन हाफिज़हुल्लाह ताला उन्होंने बड़ा अच्छे से जवाब दिया। उन्होंने कहा जी आप कहते हैं माइट इज़ राइट, तो आप यही कह दें जी इसराइल व अकबर, यही कह दें अमेरिका व अकबर, ऐसे करके उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह अकबर है। आप तो अपने ज़ौमे बना के बैठे हुए हैं कि इसराइल अकबर है, अमेरिका अकबर है। उन्होंने कहा अल्लाह अकबर है मेरे भाई। तो वो भाई के पास कोई जवाब नहीं था, वो मैंने
کلپ جو ہے بنایا یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ کاپی رائٹ کا ایشو آ رہا تھا، لیکن میرے فیس بک پہ میں نے اس کو پوسٹ کیا اور کافی لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس میں ساحل عظیم صاحب نے بڑا ہی جو ہے لاجیکلی جواب دیے ہیں. اور علی بھائی کے کوئی سو کالڈ اندھے بلائنڈ اسٹوڈنٹ تھے. میں بھی علی بھائی کا اسٹوڈنٹ ہوں میرے بھائی، لیکن میں آپ کی طرح اندھا اور بلائنڈ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، علی بھائی کی جو صحیح چیزیں ہیں اس کو اپریشیٹ کریں گے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ مائٹ از رائٹ علی بھائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو علی بھائی سے یہی میں کہوں گا ساحل عظیم علی بھائی کی بات کہ بھائی کہہ دیں پھر اللہ اکبر نہیں ہے، وہ بڑے ہیں. ٹھیک ہے، طاقت بڑی ہے. انڈیا کے جب ہم خلاف آتے ہیں تو ہماری طاقت بڑھ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں جی جہاد بھی فرض ہو گیا، جی اب تو سب پہ فرض ہو گیا. اور بھائی جو پچھلے کئی دہائیوں سے فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کبھی نہیں کہا جہاد فرض ہو گیا. ایک تو علماء کرام نے تو ایک اپنے جو ہے سر پہ سے بوجھ اتار کے انہوں نے حکمرانوں پہ ڈالا. ٹھیک ہے، آپ ان کے علماء کرام کے خلاف ہو گئے. ٹھیک ہے، ہمیں پتا تھا کہ علماء کرام نے صرف اپنے جو ہے نا سر کا بوجھ ایسے پھینکا ہے کہ کیا تم پکڑو بھائی، تمہیں ٹیکس دیتے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے. کچھ عرصہ پہلے علی بھائی یہ خود بھی کہتے رہے کہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے ٹیکس دینا. فوج جانے، آرمی جانے، گورنمنٹ جانے، ان کا کام ہے. ٹھیک ہے، لیکن ونس جب سارے علماء کرام اکٹھے ہو گئے، انہوں نے فتویٰ دے دیا، تو پھر علی بھائی نے ان فتویٰ دینے والوں کو ہی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. اور دیگر اندھے بلائنڈ اسٹوڈنٹس جو ہیں میرے بھائی ہیں، علی بھائی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ڈیفینیٹلی ہم ایک استاد کے شاگرد ہیں تو ہمارا آپس میں ریلیشن تو ہے. تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ ہوش کے نہ کھولیں. تو انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. اس میں ایک جو خطرناک چیز میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس میں شوق ہو گیا. اس میں علی بھائی، مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی راشد مسعود کیا نام ہوگا، راشد محمود صاحب. ٹھیک ہے، مفتی راشد محمود صاحب جو ہیں یہ تینوں ایک پیج پہ نظر آئے مجھے ان دنوں میں. علی بھائی نے کرٹیسائز کرنا شروع کیا تمام علماء کرام کو جنہوں نے فتویٰ دیا کہ جہاد تمام مسلمان حکمرانوں کے اوپر فرض ہو گیا. انہوں نے مسلمان امت کے اوپر نہیں کہا، حکمرانوں کے اوپر. ٹھیک ہے، تو علی بھائی ان کے خلاف ہو گئے، کرٹیسائز کیا. پھر طارق مسعود صاحب نے بھی اس قسم کے بیان دیے. ٹھیک ہے، پھر مفتی راشد محمود صاحب نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کوئی 2 سے 2.5 سال پرانا مفتی منیب الرحمان صاحب کا کلپ نکالا، جو کہ انہوں نے دیوبندیوں کے ساتھ کوئی بیٹھک کی تھی، کوئی ان کے ساتھ مصافحہ کیا، ان کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھی، وہاں پہ جا کے ٹائم ایکسپینڈ کیا. اس کو انہوں نے اٹھا کے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ ان کو تو گالیاں پڑھیں. علی بھائی کے اسٹوڈنٹ کیا کر رہے تھے، علی بھائی سمیت انہوں نے تک عثمانی صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا کہ ان کے پاس اتنی مہنگی گاڑی کہاں سے آ گئی، اثاثے کہاں سے آ گئے. ٹھیک ہے، اور تو میں حیران تھا. میں نے کہا یار دیکھو یہ تو ہمارے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی ہے. خیر، میں بات کر رہا تھا مائٹ از رائٹ. اس کے بعد میں نے آپ کو بیان کیا کہ اگر آپ کو مائٹ از رائٹ لگتا ہے تو پھر کہیں کہ اسرائیل اکبر ہے. بھائی اللہ اکبر نہیں ہے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. میں آپ کو بتا دوں اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے جو کوئی بھی کام کر سکے اللہ کے جو ہے حکم کے علاوہ. ٹھیک ہے، اجازت کے علاوہ. اس کے بعد چلتے ہیں جی، اور بھی بہت ساری اس طرح کے علی بھائی نے کہا کہ جی وہ جو ہے فاتح ہیں، ہم مفتوح ہیں. غزوہ خندق کی بات میں کر رہا تھا. غزوہ خندق کا جو علی بھائی نے مثال دیا تو وہ جب ساحل عظیم صاحب نے اس کو جواب دیا ہے، بڑا زبردست جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی عورتیں اور بچے جو تھے بنو قریظہ کے پاس تھے. ٹھیک ہے، خندق تھی دوسری سائڈ پہ جہاں سے انہوں نے آنا تھا. باقی سارا وہ ایریا جو ہے پہاڑوں سے کور ہے. ٹھیک ہے، وہ پورا ایک جو ہے واقعہ ہے. تو اس میں انہوں نے پراپر میپ بھی شو کیا، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو علی بھائی نے یہ بھی ایک غلط انٹرپریٹیشن کی ہے، اور اپنا بیان صحیح کرنے کے لیے انہوں نے جو غزوہ خندق کا جو واقعہ اس کو ہی چینج کر دیا، اس کا پلیس ہی چینج کر دی کہ یہاں. بہرحال تو آخر میں ایک میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ علی بھائی کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان بھی مل رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے ہائی لائٹ ہوا کہ جیسے کہ علی بھائی کے مخالفین ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، جیسے کیسر احمد رضا صاحب ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ویڈیو بنائی، پھر ساحل عظیم صاحب نے بھی اسی کلپ کو یوز کیا. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ان کو فلسطینیوں کو جو ہے باقی عرب ملک جو ہیں وہ لے کیوں نہیں لیتے. The Palestinians and move them around to different countries, and you have plenty of countries that will do that. The president put forward a vision, a bold vision, which we discussed as well, including the countries that might be amenable and are amenable to accepting Palestinians. جو اردو میں ترجمہ کرو تو محمد علی مرزا کے بن جاتے ہیں. اور میں نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ مسلمان ان کو اکوموڈیٹ کریں اپنے ملکوں کے اندر. اب یہ بیان بھی ملتے ہیں، علی بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی کہہ رہا ہے. لیکن مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ علی بھائی کی سائیکالوجی کہاں جا کے مل رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ علی بھائی کا یہ بھی بیان ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہجرت نہیں کرنی، وہیں پہ رہنے دو، تو وہ جو علی بھائی کا ایک اسٹوڈنٹ ساحل عظیم بھائی سے سوال کر رہا تھا اس وقت، اس نے بھی یہ کیا، علی بھائی نے بھی یہ کیا. وہ ظاہر سی بات ہے وہ علی بھائی کا بیان ہی دے رہا تھا. مجھے لگتا ہے وہ آن بورڈ تھا کوئی، کیونکہ وہ جس طرح سے کوشچن ریز کر رہا تھا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے کان میں کہہ رہا ہے پھر وہ بول رہا ہے. بہرحال اچھی بات ہے کہ علی بھائی کے سوال جو ہیں وہ سیدھا ساحل عظیم تک پہنچے اور انہوں نے اس کا جواب دیا. خیر وہ بھائی لاجواب ہو گیا تھا، ساحل عظیم صاحب نے اس کو لاجواب کر دیا. ٹھیک ہے، اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ تو باندھ کے مروا رہے ہیں ان کو، آپ تو فلسطینیوں کو جو ہے باندھ کے مروا رہے ہیں. تو وہ تو رفح بارڈر پہ اس لیے گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں بچا لیا جائے.
تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا، ابھی کہا تھا، میں نے کہا بھائی یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو رفح بارڈر پہ لوگ ہیں وہ بچے اور بوڑھے اور عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کھول دیں، لیکن بے شرمی کی بات یہ ہے کہ وہ بھی آپ جیسے مسلمان ہیں جو کہ بارڈر نہیں کھول رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی تو دیکھیں نا، اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ بارڈر پہ کھڑے ہیں تو آپ کے جیسے بے شرم مسلمان ہیں نا بارڈر نہیں کھول رہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور آگے چلتے ہیں کہ وہ پہلے آپ ان فلسطینیوں سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہیں پہ رہیں گے، وہ تو کہتے ہیں آپ کی مدد بھی نہیں ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں عورتوں بچوں کو ہم سائڈ پہ بس لگا دیں، اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیمپس جہاں پہ وہ ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، جو انہوں نے جہاں پہ بمبارڈمنٹ زیادہ ہوتی ہے، اس جگہ کو جو انہوں نے ہجرت کر کے کیمپس بنائے تھے، خود علی بھائی بتاتے ہیں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے وہ کیمپس میں رہ رہے ہیں، کیمپس کے اوپر بھی وہ بمباری کر رہے ہیں نا، تو ہجرت کرنے کو فائدہ ہوا نہیں، وہ ایجپٹ ان کو کیوں نہیں لے رہا، کیوں رفح بارڈر نہیں کھول رہا، اس کو پتا ہے اس نے وہاں پہ بھی آنا ہے، یہ اس کی ریڈ لائن ہے، یہ اس کا سمجھ لو کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو ضمانت ہے، اس کو پتا ہے جب فلسطینی سارے ختم ہو جائیں گے تو مصر کی باری آ جائے گی، اس کو پتا ہے، وہ اس لیے اتنی جلدی اپنی باری نہیں لانا چاہ رہا، ٹھیک ہے، وہ اس لیے ان کو وہیں پہ مروانا ہے، وہ باندھ کے تو آپ لوگ مروا رہے ہو، آپ چاہتے نہیں ہو کہ جنگ آپ کی طرف آئے، نہ آپ دھمکی دینا چاہتے ہو، نہ ان کے خلاف کوئی بل پاس کروانا چاہتے ہو، ابھی جو کہ وہاں پہ بل UN میں جمع کروایا گیا جس میں امریکہ نے ویٹو کیا، ہاں جی ویٹو کیا، اس کے بعد جو پاکستان کے کچھ وہاں پہ جو سفیر تھے یا جو صاحب نے کہا کہ مجھے The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 1 vote against, 0 abstention. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. Any product that undermines our close ally Israel's security is a non-starter. Veto cast today sends an extremely dangerous message. This will remain not only a moral stain on the conscience of this council, but a fateful moment of political abdication that will reverberate for generations. What is unfolding is not merely war, but the systematic destruction of a people. War crimes, genocide. Blaming Israel and making spurious accusations of genocide is not only inaccurate, it is dangerous, not least because doing so buoys Hamas. یہی کہہ رہے ہیں، تو اس کے فوراً بعد ہی جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور کافی بڑی بڑی شخصیات جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہوا تھا، وہ امریکن ایمبیسی میں جاتے ہیں، پاکستان میں جو ایمبیسی ہے امریکہ کی، وہاں پہ جا کے And let me now, ladies and gentlemen, come up with my concluding remarks on this issue. President Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he is a man for peace. He is a man for promoting peace and beneficial business deals. He is a man who is against escalation. He is a man who is against cold war and hot war. He is a man who wants humanity to live in tranquility, to contribute its might towards promotion of progress and prosperity, not in one particular region, but globally. جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، تو یہ جملے تو ظاہر سی بات آئیں گے، ظاہر سی بات ہے انہیں سے سننے کو ملتا ہے، بیگرز کانٹ بی چوزرز، ٹھیک ہے، علی بھائی بھی یہی کہتے ہیں کہ جی بھائی مائٹ از رائٹ، علی بھائی یہی کہتے ہیں وہ فاتح ہیں مفتوح ہیں، ہم تو کوئی چوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ مینٹیلٹی، یہ سائیکالوجی ہم لوگوں کی بلڈ کی جا رہی ہے، نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ ان باتوں میں نہ آئیے گا۔ دیکھیں مسلمان، میرا اسٹارٹ دیکھیں انجینئر محمد مرزا صاحب، یہ داڑھی جو ہے نا ان کی وجہ سے میں نے نمازیں اسٹارٹ کی علی بھائی کی وجہ سے، سیدھی جو سی بات، مجھے دین کا پتہ لگا علی بھائی کی وجہ سے، میں ان کا شکر گزار ہوں، لیکن میں ان کی یہ بات نہیں مان رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ایک حق ایکسیپٹ کرنے والا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا دماغ جو ہے وہ رائٹ طرف جاتا تھا، صحیح سمت میں جا رہا تھا، تبھی میں نے علی بھائی کو ایکسیپٹ کیا نا، لیکن وانس علی بھائی جب ڈی ٹریک کریں گے، علی بھائی جب کوئی یو ٹرن لیں گے یا کوئی غلط راستے پہ ڈالیں گے، تو میرا دماغ تو پہلے جاگا ہوا تھا، تو میں علی بھائی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اسلام کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، اسلام ہمیں کبھی بھی اس کا حکم نہیں دیتا، اس لیے علی بھائی سے میرا اختلاف ہے کہ علی بھائی نے ظلم پاکستان میں ہوا، میں چپ کر کے خاموشی سے دیکھتا رہا، علی بھائی نے الٹا اس پولیٹیکل جماعت کو کرٹیسائز کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس پولیٹیکل جماعت سے، لیکن میرے دل میں تھا کہ یار ایک ظلم تو ہو رہا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، دوستوں کو، احباب کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو بھائیمانہ تشدد کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، شیلنگ کی جا رہی ہے، دکھ مجھے ہوتا تھا کیونکہ میرے مسلمان بھائی ہیں، وہ ڈزنٹ میٹر وہ PTI کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، JUI کے ہیں، TLP کے ہیں،
It doesn't matter کہ وہ کس جماعت سے ہیں, کس فرقے سے ہیں. اور اسلام تو میں یہ بھی کہتا ہے doesn't matter وہ کس مذہب سے ہیں, اگر وہ مظلوم ہے تو آپ اس کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ اس کی مدد کر دیں گے. ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. لیکن علی بھائی جب کہیں کہ جی وہ علی بھائی نے ایک قسم کا فرقہ ہی بلڈ کر دیا نا, ٹھیک ہے, کہ علی بھائی رائٹ ہیں, پی ٹی آئی غلط ہے, علی بھائی رائٹ ہیں, بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث غلط ہیں. کبھی کبھی, ہر وقت نہیں. آج کل تو کبھی کبھی, پہلے ہر وقت ہوتے تھے, آج کل کبھی کبھی, کیونکہ انہوں نے خود اناؤنس کر دیا کہ اب ہم صرف کرنٹ ٹاپک کے اوپر بات کیا کریں گے. تو میں بڑی دیر پہلے کہہ چکا ہوں, علی بھائی بیکم اے یوٹیوبر ناٹ اے دائی. علی بھائی بیکم اے یوٹیوبر ناٹ اے دائی. وہ آپ کو سبزیوں کے ریٹ بھی بتاتے نظر آ رہے ہیں, وہ آپ کو جتنے بھی پاکستان میں کیسز ہوتے ہیں ان کی نٹی گریٹی ڈسکس کرتے نظر آ رہے ہیں. دکھ کی بات ہے, ہو سکتا ہے ان کے اوپر بہت ساری مجبوریاں, میں ان کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میرا مشورہ یہ ہے کہ علی بھائی حق بات اگر پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کر پا رہے تو پاکستان سے چلے جائیں, کیونکہ آپ جتنی بڑی آواز ہیں آپ کی ضرورت ہے امت کو, ٹھیک ہے. ہم جیسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم پاکستان میں رہیں ہیں, پاکستان سے باہر رہیں, ہم بولیں نہ بولیں, ہماری اتنی فالوور نہیں ہے, ہمارے سبسکرپشن نہیں ہے, اتنے لوگ ہمیں نہیں سنتے ہیں, آپ کو سنتے ہیں. آپ کو چاہیے اگر آپ کی حق بات کو دبایا جا رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ابھی فی الحال ہجرت کر دیں. اگر آپ ہجرت نہیں کرنا چاہتے تو بھائی پھر کھڑے ہو جائے, ڈٹ کے کھڑے ہو جائے نا. ہجرت تو آپ بھی نہیں کر رہے ہیں. اور یا تو پھر اگر آپ کہیں کہ نہیں جی میرے ساتھ تو میرے اوپر تو کوئی پریشر نہیں, آپ نے بلکہ کہا ہوا ہے, تو پھر آپ حق بات بیان نہیں کر رہے. اور اگر آپ کہتے ہیں میں حق بات بیان کر رہا ہوں تو پھر میں آپ کہوں گا آئی ایم ریئلی سوری استاد محترم, آپ کا اس فیلڈ میں نالج بہت کم ہے کہ آپ کے سامنے ظلم ہو رہا اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوں. یہ اس فیلڈ میں آپ کا نالج, آپ کا اسلامی ریسرچ جو ہے وہ بہت بہت ناقص ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.